नाजरीन अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द प्राइम टीवी। मैं हूं आपका होस्ट रज़ा अहमद और आज का प्रोग्राम है पाकिस्तान की बात रज़ा अहमद के साथ। नाजरीन, यूनानी मुफक्कर का एक कौल है कि सियासत यकीनन हसूल इक़्तिदार का ज़रिया नहीं होती, ये तो ऐसी शाहराह है जिसका हर मोड़ मुसाफिर से कुर्बानी का तकाजा करता है। अमरीकी सियाफ़ाम लीडर ने जब शोराए आफाक तकरीर आई हैव ए ड्रीम डिलीवर की तो वो इस हकीकत से यकीनन आशना था। जब उसे नोबल इनाम से नवाजने का ऐलान किया गया तो FBI के एक डायरेक्टर ने उसे फ़ोन किया कि वो ये इनाम लेने से इनकार कर दे, बसूरत दीगर उसके पास एक ऐसी रिकॉर्डिंग है जो उसके सियासी करियर को तबाह कर सकती है। मगर उसने झुकने से इनकार कर दिया और अपने मौक़िफ़ पर कायम रहा। 29 मार्च 1968 को खाकरूबों की हक में आवाज़ बुलंद करने वाला मार्टिन लूथर किंग जूनियर 29 मार्च 1968 को सियाफ़ाम खाकरूबों के हक में आवाज़ बुलंद करने वाला मार्टिन लूथर किंग जूनियर अपनी जान को लाहक ख़तरात से बिल्कुल वाकिफ़ था, लेकिन अपनी लाजवाल तकरीर आई हैव बिन टू द माउंटेन टॉप को डिलीवर करते हुए उसकी आवाज़ में मुकम्मल किसी किस्म की लग़ज़िश नहीं आई। अगले ही रोज़ उसे कत्ल कर दिया गया। अगर आज हम उसकी आखिरी तकरीर पर गौर करें और उसका तजिया करें तो वो अपने इख्तिताम को देख चुका था कि इसे कत्ल कर दिया जाएगा, मगर वो पीछे नहीं हटा। गो के पाकिस्तानी सियासतदानों पर इल्ज़ामात आयद किए जाते हैं कि इन्हें नाअहल और बदनवान ठहराया जाता है, मगर हकीकत की नज़र से अगर जायज़ा लिया जाए तो इस मैदान सियासत में इनकी कुर्बानियाँ भी कुछ कम नहीं। शहीद बीबी नज़ीर की शहादत इसकी एक आला मिसाल है और इसके बाद ANP का जो सियासी सफ़र है इसमें कारकुनों की शहादत और सियासी कायदीन का रखते सफ़र को जारी रखना एक ज़िंदा मिसाल है। 2018 से 2013 के दरमियान इस जमात के कायदीन पर दर्जनों हमले हुए, 150 से ज़ायद कारकुनान और ओहदेदार कत्ल हुए, उनके जनाजों में भी धमाके हुए और पूरे के पूरे ख़ानदान लुट गए। आज हमारे मेहमान ANP से ताल्लुक़ रखने वाली ऐसी ही एक शख्सियत हैं जिन्होंने इंतहाई कठिन हालात में अपनी जमात के प्लेटफॉर्म से भरपूर सियासी जिद्दोजहद का आगाज़ किया और इसी जिद्दोजहद के दौरान इन्हें अपने इकलौती बेटे से भी हाथ धोने पड़े। ये हैं ANP के मरकज़ी कायद और सूबाई असम्बली के साबिका वज़ीर इत्तलाआत जनाब मियाँ इफ्तिखार हुसैन साहिब। नाज़रीन, इससे कबल कि मैं मियाँ इफ्तिखार से गुफ्तगू का आगाज़ करूँ, मैं आपको सियासी जिद्दोजहद के एक और पहलू से मुतारिफ़ करवाना चाहता हूँ। यह पहलू उस वक्त आशियार होता है जब नज़रियाती जमातें जिद्दोजहद और कुर्बानियों के बाद इक़्तिदार का हसूल कर लेती हैं और इक़्तिदार में आने के बाद वो अपनी आदर्शों पर कायम नहीं रहती। नाज़रीन, हर कोई नेल्सन मंडेला नहीं होता। कभी मुफाहमत के नाम पर, कभी मसलहत के नाम पर और कभी ज़रूरत के पेश नज़र इन जमातों को अपने असूलों पर समझौता करना पड़ता है, इन्हें बदलना पड़ता है। इसी वजह से इनकलाब रूस के बाद ट्रॉस्की ने अलग राह चुनी और इसी बाइस चे गवेरा ने क्यूबा छोड़ दिया। मौजूदा ANP की जमात ने NAP की कोख से जन्म लिया, जो कि एक नहायत नज़रियाती और मुनज़्ज़म जमात रही है और अब्दुल गफ़्फ़ार खान के खुदाई खिदमतगार फ़लसफ़े से मुंसलिक रही है।
ولی خان جیسے لوگوں نے اس کی قیادت سنبھالی اور اس کے بعد ان کا سفر جاری و ساری رہا۔ پی پی پی، ایم کیو ایم اور اے این پی کے قائم ہونے والا اتحاد ملک کے لیے ان گنت مسائل لے کر آیا۔ اے این پی کی قربانیوں کو تسلیم شدہ ہیں، مگر اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ اس پر بدعنوانی، نااہلی کے سنگین الزامات لگائے گئے، ان کے اخلاص پر شک کیا گیا، نظریات پر سوال اٹھایا گیا۔ شاید اسی باعث 2013 کے انتخابات میں انہیں یکسر رد کر دیا گیا۔ آج ہم میاں افتخار سے ان کے سیاسی سفر، پاکستان کے حالات اور ان کی جماعت کے مستقبل کے بارے میں کئی اہم امور پر گفتگو کریں گے۔ میاں صاحب، گزشتہ حکومت اے این پی کے قائدین طالبان کا ٹارگٹ تھے۔ اسفند یار ولی پر حملہ ہوا، بشیر بلور شہید ہوئے، آپ پر حملے ہوئے، آپ اپنے اکلوتے بیٹے سے محروم ہوئے۔ کرب کے اس لمحے کس چیز نے آگے بڑھنے کا حوصلہ دیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے بڑی اچھی تمہید باندھی، اس کا شکریہ۔ حقیقت میں تو ایک سوچ ہے، ایک نظریہ ہے، ایک امنگ ہے کہ اس دھرتی پہ امن ہو اور ہم بھی دیگر دنیا کی طرح اپنے کاروبار زندگی چلا سکے۔ بدقسمتی سے ہم کچھ ایسے حالات سے دوچار ہوئے کہ اس کے لیے ہمت ہی سے کام لینا جو تھا وہ ضروری تھا، اور ہم تو فخر افغان باچا خان کے فلسفے کے پیروکار ہیں، عدم تشدد کے پیروکار ہیں۔ ساری دنیا سے پیار کرنا، امن کا پیغام پہنچانا، یہی ہمارا شیوا ہے۔ اور اسی بنیاد پہ جب ہماری حکومت بنی تو ہمیں بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، خصوصی طور پہ بین الاقوامی ایجنڈے کے تحت دہشت گردی، علاقائی سطح پہ دہشت گردی اور مقامی سطح پہ دہشت گردی، اس سے نمٹنا اور اس کو للکارنا، یہ جان جونکوں کا کام تھا، لیکن ایک کام ہمیں کرنا تھا اور ہم تو انت تک جدوجہد کے عادی ہیں۔ چاہے اس میں جان چلی جائے، لیکن اپنے مقصد تک پہنچنا اور منزل تک پہنچنا، یہی ہمارا سفر ہے اور ہم اس کو جاری رکھے ہوئے ہیں۔ حوصلہ تو یہی کہ جب آپ کو ایک وقت ملے، آپ کو حکمرانی ملے، آپ کو اقتدار ملے، تو آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ لوگوں کی جان و مال کی حفاظت کریں۔ ایک ہماری اپنی سوچ نظریہ اور ایک حکومت کی ذمہ داری، دونوں کو ملا کے ہم نے کوشش کی کہ ہم اس دہشت گردی کو کس طریقے سے ختم کریں، اور اس کے لیے ہم نے بہت سوچ کیا اور اس سے آغاز کیا کہ ہم سیاسی لوگ ہیں، ہم پیار اور محبت کے لوگ ہیں، عدم تشدد کے لوگ ہیں، تو کیوں نہ ہم مذاکرات سے آغاز کریں۔ اور ہمارا عقیدہ ہے کہ کوئی بھی بات گولی سے حل نہیں ہو سکتی۔ گولی سے تو تم عارضی طور پہ اس کا حل نکال سکتے ہو، دائمی امن قائم کرنے کے لیے لازمی طور پہ مذاکرات ہی کا راستہ اپنانا پڑتا ہے۔ تو ہم نے ابتدا کی، آپ یقین کریں کہ اس وقت امریکہ بھی مذاکرات کی مخالفت کر رہا تھا اور ہماری مقتدر قوتیں بھی تحفظات رکھتے تھے۔ ہم نے کوشش کی کہ بین الاقوامی صورتحال کے مطابق امریکہ کو بھی اس مذاکرات پہ راضی کر سکیں، اور پھر علاقائی اپنے مقتدر قوتوں کو بھی راضی کر سکے۔ قدرت کا ہونا ہوا کہ ہم اس نقطے تک پہنچے کہ ہم نے، چونکہ سٹل بیلٹ میں ملکن ڈویژن میں دہشت گردی عروج پہ تھی اور دہشت گرد اپنی حکومت قائم کر چکے تھے، اور وہاں پہ اصل میں اقتدار جو تھا وہ دہشت گردوں کے ہاتھوں میں تھا، تو ہم نے وہاں سے مذاکرات کا آغاز کیا۔ میاں صاحب، یہاں میں روکوں گا آپ سے مداخلت کی معافی چاہتا ہوں۔ یقیناً یہ پاکستان میں مفروضہ بہت عام ہے اور بہت کنونسنگ ہے کہ مذاکرات ہی کسی چیز کا آخری حل ہوا کرتے ہیں، لیکن آپ دیکھیے جب بیلنس آف پاور ٹلٹ ہو جائے، ایک بیلنس نہ ہو اس میں،
تو مذاکرات آپ اپنی شرائط پہ نہیں، آپ دوسرے کی شرائط پہ کرتے ہیں، تو کبھی کبھی ضرب ادب جیسی مہم بھی چلانی پڑتی ہے۔ تو آپ یہ بتائیے کہ جب آپ اقتدار میں تھے تو آپ نے اس بیلنس آف پاور کو ایکول کرنے کے لیے، تاکہ نیگوشیٹنگ ٹیبل پہ آپ ایک برابری کی سطح پر یا اپر ہینڈ ہو کے ان سے مذاکرات کر سکیں، آپ نے ایسی مہم کا آغاز کیوں نہیں کیا؟ ایسا ہے کہ اس سے قبل کافی آپریشن ہوئے تھے، اس کا نتیجہ نہیں نکلا تھا، اور آپ یقین کریں کہ دہشت گردوں سے لوگ محبت کیا کرتے تھے، یعنی عورتیں اپنے زیور اتار کے اپنے گھر کے افراد سے یعنی چھپا کے ان کو چندے میں دیا کرتے تھے، اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ جو یہاں پہ دہشت گردی کر رہے ہیں اصل میں یہی لوگ جو ہیں یہ اسلام کے دائی ہیں، اور جو ان کو ختم کرنے والے ہیں یہ اسلام کے دشمن ہیں۔ تو ایک ایسا تصور جب موجود ہو تو اس سے نظریاتی طور پہ نمٹنا پڑتا ہے، سر یعنی میں آپ کے نظریات سے استفادہ حاصل کرنا چاہوں گا تاکہ میرے ناظرین بھی مستفید ہو سکیں۔ کچھ ایسی ہی صورتحال کراچی میں بھی ہے۔ ایم کیو ایم کو تھوڑی دیر پہلے تک لوگ ایسے ہی نوازتے تھے۔ کیا ہم یہ سمجھیں کہ اگر لوگ مسکنسیپشن کا شکار ہیں تو ہم ان کو ایجوکیٹ کرنے میں ناکام رہے ہیں، ہم اپنا پروپیگنڈا کرنے میں ناکام رہے ہیں؟ ایسا ہے کہ اس میں یعنی ایم کیو ایم میں اور دہشت گردوں میں یہ فرق ہے کہ دہشت گردوں کا تو سامنا کوئی نہیں تھا، نہ وہ الیکشن لڑتے تھے، نہ وہ جمہوریت کی بات کرتے تھے، بلکہ جمہوریت کو کفر گردانتے تھے۔ لیکن مذاکرات کے حوالے سے میں ایک بات کروں کہ اس کا فائدہ کیا ہوا۔ جی یعنی مذاکرات میں ہم نے آخری حد تک ہم گئے، بالکل گئے۔ ہم نے، اور میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا کس طریقے سے مذاکرات ہوئے، کیوں کر ہوئے، اور کس ماحول میں ہم نے کیے۔ آپ یقین کریں کہ مذاکرات بھی محاذ جنگ سے کچھ کم نہیں تھے۔ یقیناً مذاکرات بھی ایسے تھے کہ میرے یعنی پشت پہ بھی خودکش کڑا تھا، اور میرے ساتھی جو افراسیاب خٹک صاحب ہیں ان کے پشت پہ بھی خودکش کڑا تھا، اور دروازے پہ بھی خودکش کڑا تھا، اور جس سے ہم مذاکرات کر رہے تھے زوان ان کا کمانڈر تھا، تو وہ ہاتھ میں بندوق تامے اس کی نالی بھی ہمارے سینوں کی جانب تھی۔ اور اس صورت میں ہم نے مذاکرات کیے، اور اس لیے کیے کہ ضرورت اس بات کی تھی کہ ہم کسی نہ کسی طریقے سے ان کو اسلحہ رکھنے پہ راضی کر سکیں، لہٰذا ہم نے مذاکرات کیے، تمام ہم نے ان کے مطالبات مانے، اور اس دوران جتنے مراحل آئے وہ تو اگر آپ سوال کریں میں جواب دوں گا۔ مختصراً یہ کہ جب مذاکرات انہوں نے اس کے نتائج ماننے سے انکار کیا، مذاکرات آخری حد تک گئے، شرعی نظام عدل کی ان کی آخری یعنی خواہش تھی، اور ہم نے شرعی نظام عدل کو بھی ان سے یعنی ہم نے یعنی قبول کیا۔ اس کے بعد جب انہوں نے انکار کیا تو یہی وہ ٹرننگ پوائنٹ تھا کہ لوگوں کو پتہ چلا کہ دہشت گرد تو اصل میں کسی اور مقصد کے لیے لڑ رہے ہیں، نہ تو ان کے کوئی مطالبات ہیں، یہ تو کوئی اور ایجنڈا لے کے آئے ہیں۔ جی تو ہماری مذاکرات کی یہی وہ کامیابی تھی کہ دہشت گردوں کا چہرہ بے نقاب کرنا، اور لوگوں کی جو ان سے محبت تھی وہ نفرت میں تبدیل کرنا، اور تبھی جب کارروائی ہوئی تو ملکن ڈویژن میں تاریخی کامیابی جب ہمیں ملی تو یہ اس کی بدولت ملی کہ سیاسی حکمت عملی کی بنیاد پہ مذاکرات کر کے ان کا انکار کرنا، اور پھر کارروائی جب ہوئی تو ہم نے اون کیا۔ عوامی نیشنل پارٹی آج بھی اس کی قیمت ادا کر رہی ہے، جی اس لیے کہ ہم نے اون کیا۔ اور اگر سارے پاکستان میں تو میں کہوں تو وہ تو میں ساری دنیا میں کہوں گا کہ دہشت گردی کے خلاف اگر ایک کامیاب ایپیسوڈ ہمارے پاس ہے تو ملکن ڈویژن ہے، یعنی ہم نے وہاں پہ دہشت گردی کا خاتمہ کیا، وہ لوگ وہاں سے بھاگ گئے۔ کاش ٹرائبل بیلٹ میں بھی ہمارا دائرہ اختیار ہوتا تو ہم وہاں بھی کچھ ایسے اقدامات کرتے۔ یہ سب آپ کی اس بات کو تسلیم کیا جاتا ہے نیشنلی، اور یہ ایک حقیقت ہے کہ آپ نے جس قدر قربانیاں دی ہیں، بعد میں آنے والے لوگوں نے وہ قربانیاں دی ہوں تو الگ بات ہے، لیکن جہاں تک اس وقت تک کا تعلق تھا سب سے زیادہ قربانیاں آپ کی تھیں، یہاں تک کہ آپ کے جنازوں میں بھی بم پھینکے گئے، بشیر بلور صاحب شہید ہوئے، آپ نے اپنے بیٹے سے ہاتھ دھوئے، راشد شہید، یقیناً، اور کئی کارکن، کئی قائدین 150 کے قریب لقمہ اجل بنے، لیکن اس کے باوجود
آپ 2008 کی کامیابی کے بعد جبکہ 5 سال اقتدار آپ کے ہاتھ میں رہا، آپ کو تو پوری صوبے کا ایک بہت ہی فیورٹ جماعت ہونا چاہیے تھا، لیکن 2013 میں آپ نے دیکھا کہ 47 سیٹوں سے کم ہو کے شاید 5 یا 7 سیٹ پہ آپ 2013 میں آ گئے. وجہ کیا ہے؟ وجوہات تو بہت سارے ہیں، اور آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ دہشت گردی صرف ہمارے جو سامنے نظر آتی ہے وہ وہی نہیں ہوتی. جی اس کی بہت بڑی جال ہے اور ایک بڑا یعنی دائرہ ہے. جب دنیا کو یہ پتہ چلا کہ عوامی نیشنل پارٹی نظریاتی طور پہ دہشت گردی کے خلاف ہے، نہ کہ وقتی طور پہ صرف اپنے مفادات کی تحفظ کے لیے جی یعنی دہشت گردی کی مخالفت کرتے، بلکہ ہم عقیدتاً دہشت گردی کے مخالف ہیں. لہٰذا افغانستان میں اور موجودہ وقت میں جو کچھ ہونے والا تھا اس کے لیے شاید اس ایجنڈے میں ہم فٹ نہیں ہو رہے تھے، اور ان کے لیے ایسے لوگ چاہیے تھے کہ وہ دہشت گردی کے حوالے سے اس طریقے سے نظریات نہ رکھے کہ چاہے وہ گڈ ہو یا بیڈ ہو، اس کا خاتمہ لازمی ہے. ناظرین، مجھے ایک بریک کے لیے کہا جا رہا ہے، ہم لیتے ہیں ایک مختصر سی بریک اور دوبارہ حاضر خدمت ہوتے ہیں. ناظرین، ویلکم بیک ٹو دی شو. میاں صاحب، بریک سے پہلے ہم یہ بات کر رہے تھے کہ آپ کو عوام کا بے حد مقبول ترین شخصیت اور جماعت ہونا چاہیے تھا. جو آپ ذکر کر رہے ہیں وہ شاید آپ یہ ذکر کر رہے ہیں کہ بین الاقوامی طاقتوں کو منظور کچھ اور تھا، یا مقتدر اعلیٰ جو لوگ ہیں، اسٹیبلشمنٹ جو ہیں، ان کو منظور کچھ اور تھا. یہی میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کو خود اندازہ ہے کہ پاکستان میں عوامی نیشنل پارٹی وہ واحد پارٹی تھی جس کو الیکشن کمپین کرنے نہیں دیا گیا. ایگزیکٹلی. یعنی ہم کارنر میٹنگ بھی کرتے تو اس میں خود کش دھماکہ ہو کے ہم 20 جنازے اٹھاتے، یعنی جو لوگ ووٹ ڈالتے رہے ہم جنازے اٹھاتے رہے. بالکل صحیح بات ہے. تو یہ تو اتنی دلیل تو اس کے لیے نہیں چاہیے، کیونکہ جب ساری دنیا کو پتہ ہے تو بجائے اس کے کہ ہم الفاظ سے کہہ لیں، سیدھی سی بات ہے کہ ہمیں اس جنگ یعنی الیکشن سے باہر رکھنے کے لیے تیاری کی گئی تھی. اور اس لیے میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں تو میں ایک دن کے لیے کمپین میں نہیں کر سکا، میں اپنے علاقے میں نہیں گیا. تو جب آپ بڑا پہلوان بھی ہو، اس کے ہاتھ باندھ دیں، اور ایک بڑا کمزور بندہ ہو لیکن کھلے ہاتھ سے میدان میں آئے، تو لازمی بات ہے کون جیتے گا اور کون ہارے گا. وہ تو ہر پہلے سے سامنے نظر آتا ہے کہ جس کے ہاتھ بندھے ہیں تو وہی ہارے گا. لہٰذا ہمارے ہر طرف سے ہاتھ باندھے گئے. اس لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ ایک ہوا کڑی کر دی گئی اور ANP کے حوالے سے ایک ایسی فضا قائم کر دی گئی. یعنی آپ ایک قربانی، آج میں چونکہ آپ سے انٹرویو کے حوالے سے میں بات کروں کہ بڑا بیرا ایئر ویز پہ اٹیک ہوا، میں اس کی شدید مذمت کرتا ہوں. اور ساتھ میں یہ کہ اگر ہم اس وقت سے فائدہ اٹھاتے تو وہ ری آرگنائز نہ ہوتے. یعنی ہم نے وزیرستان میں جو آپریشن کیا، اور ہم نے آرمی پبلک اسکول کے بعد جو یونٹی پیدا کی، اور عسکری اور سیاسی اور ہماری مذہبی قیادت اور عوام ایک ہوئے، تو ہم نے جو کارروائی کی اس سے ازبک، عرب، چیچن، تاجک ان کا یعنی وہ بھاگ گئے یا ختم ہو گئے. اس صورتحال سے ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے تھا. اس میں اتنا وقفہ آیا کہ ہم نے اس نقطے دہشت گردی کے خاتمے کے ساتھ ہم نے دیگر مسائل کو بھی ابھارنا شروع کیا. اگر ہم ایک دفعہ دہشت گردی ختم کر کے امن قائم کر لیں تو باقی مسائل حل کرنے کے لیے ہمارے پاس وقت ہے. لہٰذا ہم نے پریارٹی کو یعنی چینج کر دیا، اور آج وہ اس صورتحال سے فائدہ اٹھاتے ہوئے پہلے وہ ٹارگیٹڈ حملے کرتے رہے، انڈیویژول حملے کرتے رہے، اور یہ انہوں نے ایک پیغام دیا ہے کہ ہماری قوت اب بھی باقی ہے. We are still alive. We are there. بالکل. اور یہی وہ ہمارے لیے ایک خطرے کی گھنٹی ہے کہ اگر اس کی پوزیشن اس کے بعد بھی یہ ہے تو اگر ان کو مزید وقفہ ملا تو وہ کتنے خطرناک ہوں گے. لہٰذا میں یہ ضرور سمجھتا ہوں کہ عوامی نیشنل پارٹی نے جس طریقے سے ڈٹ کے قربانی دی، 17 حملے میں ہم نے اس طریقے سے پسپا کیے، ریکارڈ پہ موجود ہے. ہم نے پولیس کو اتنا مضبوط کیا، ہم نے اپنی اسٹریٹجی اس طریقے سے کامیاب رکھی
کہ سارے خیبر پختونخوا کو، پشاور کو ہم نے اس طریقے سے سیکیورٹی فراہم کی کہ یہ حملے کرتے رہے تو ہم اس کو پسپا کرتے رہے، شاید کسی حملے کا کسی کو کوئی پتہ نہ چلا، اور ہم نے پاکستان کی بقا کی جنگ لڑی، ہم نے اس دھرتی کی بقا کی جنگ لڑی، ہم نے جانوں کا نذرانہ پیش کر کے دہشت گردی کو روکے رکھا اور اس کی شدت کو کم کیا اور پاکستان کے لوگوں کو امن مہیا کیا۔ شاید اس کی سزا ہمیں مل رہی ہے، کیونکہ کچھ ایسی قوتیں ہیں جو پاکستان میں امن نہیں چاہتے، میاں صاحب آپ اس نے دھرتی پہ امن نہیں چاہتے۔ میاں صاحب آپ نے یقیناً اپنا فرض ادا کیا اور بطریق احسن ادا کیا۔ یہ آپ کا فرض ہے، مجھے یقین ہے کہ آنے والی نسلیں آپ کی ممنون رہیں گی۔ بٹ آئی ول ٹیک یو بیک۔ آپ نے کہا کہ آپ کو الیکشن کیمپین کرنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ یہاں پہ 2 سوال اٹھتے ہیں۔ نیلسن مینڈیلا جیل میں رہتے ہوئے بھی کامیاب ہوا، اس کی پارٹی جبکہ ان کا لیڈر جیل میں تھا تو بھی وہ کامیاب ہوا۔ ذوالفقار علی بھٹو کا بھی سیم عالم رہا کسی حد تک، اس کے بعد الگ نتائج نکلے۔ دوسرا میں یہ کہوں گا آپ سے کہ چلیے اس وقت تو آپ کو الیکشن کیمپین کرنے کی اجازت نہیں ملی، لیکن جب بلدیاتی الیکشن کا موقع آیا اور ایک لیول پلینگ فیلڈ آپ کو بھی ملا دوسری جماعتوں کے طرح، تو اس میں بھی آپ کا رزلٹ کوئی خاطر خواہ نہیں ہے۔ نیلسن منڈیلا کی شخصیت، ان کی قربانی کو، جدوجہد کو ہم سلام پیش کرتے ہیں۔ بادشاہ خان جب جیل میں رہے تو انگریز جی سے قوت کو جو ہے وہ اس دھرتی سے انہوں نے بھگایا۔ جی، اس دھرتی کی آزادی دلانے میں فخر افغان بادشاہ خان اور ان کے پیروکاروں کا جو کردار ہے، آپ آج بھی ہسٹری دیکھیں تو جتنے لوگ جیل گئے تو اس میں سب سے زیادہ، یعنی کانگریس تو ہندوستان کی سب سے بڑی پارٹی تھی، لیکن خدائی خدمتگار اس کے یعنی اتحادی تھے، لیکن سب سے زیادہ جو جیل گئے وہ بادشاہ خان کے پیروکار تھے۔ لہٰذا ہم نے جب جیل کاٹی تو ہم نے اس قوت کو شکست دی جو ساری دنیا پہ راج کیا کرتے تھے۔ یقیناً وقت کی بات ہے، حالات کی بات ہے، اور ہم بادشاہ خان جیسے عظیم لوگ صدیوں میں 1-2 پیدا ہو سکتے ہیں۔ ناظرین، یہاں پر میں اس بات کی تصدیق کرتا چلوں کہ یقیناً پختون اور پشتون یہ قوم ہیں جو کہ پسماندہ ترین ہوتے ہوئے بھی ہر صدی میں پوری دنیا پر حکمرانی کرنے والی قوموں کو شکست دیتے رہے ہیں۔ اس میں برطانیہ شامل ہے، اس میں روس شامل ہے، اور اب لیٹسٹ جو کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے وٹنس کیا، امریکہ شامل ہے۔ تو جی جناب میاں صاحب، ہم اپنی آنکھیں بچھاتے ہیں آپ لوگوں کے لیے۔ وہ میں اس لیے کہ چونکہ نیلسن منڈیلا کی قربانی کافی زیادہ ہے، کاش فخر افغان بادشاہ خان کو یعنی اسٹیبلشمنٹ اور ہم لوگ اس طریقے سے اس کی وہ تاریخ اور ہسٹری کو ہم اگر لوگوں کے سامنے رکھ دیتے تو شاید آج ساری دنیا اسی کی عاشق ہوتی، لیکن آج بھی ریسرچ بادشاہ خان پہ ہو رہی ہے، آج بھی ساری دنیا عدم تشدد کی طرف پلٹ رہے ہیں، آج بھی اسی امن کا جو ہے جو پیغام بادشاہ خان دیا کرتے تھے سارے لوگ اسی کے بارے میں سوچ رہے ہیں۔ لہٰذا میں اسی کو چونکہ ناظرین، میں یہاں پر میاں صاحب کے ان خیالات کی تائید کرتا ہوں اور تصدیق کرتا ہوں۔ ہم نے جناح کے افکار کو بھی اس لیول تک پرچار ان کا نہیں کیا کہ دنیا میں ان کی ریکگنیشن ہو سکے، اور جناب بادشاہ صاحب کے افکار کا پرچار بھی اس لیول پر نہیں ہوا، جو کہ ہمارے لیے ایک گھاٹے کا سودا ہے۔ ہم پر ایک فرض عائد ہوتا ہے کہ ہم اپنے لیڈروں اور ویل نون یونیورسل لیڈروں، عالمگیر لیڈروں کے افکار کا پرچار کریں۔ جناب میاں صاحب، معافی چاہتا ہوں مداخلت کی، لیکن میں ضروری سمجھتا تھا کہ اپنے خیالات کو، آپ کے خیالات کو اپنے خیالات سے انڈورس کروں۔ بڑی مہربانی۔ آپ کے سوال کے جواب میں کہ لوکل باڈیز کے حوالے سے، لوکل باڈیز کا طریقہ کار کچھ ایسا اپنایا گیا، ہم بولتے رہے، ہم یعنی بار بار کہتے رہے کہ بابا یہ طریقہ کار تو ایسا ہے کہ اس میں تو حکومت ہی جیتے گی۔ ایک تو یہ کہ اس کے لیے ایک بنیاد رکھی گئی کہ نچلے سطح پہ یعنی غیر سیاسی ہوں گے اور اوپر سطح پہ سیاسی ہوں گے۔ ہم یہ آدھا تیتر آدھا بٹیر کو نہ سمجھ سکے کہ آخر یہ کیا طریقہ کار ہے۔ ہم تو اگر الیکشن کرانے والے بھی سیاسی ہیں، الیکشن میں حصہ لینے والے بھی سیاسی ہیں، اور ملک میں پارلیمانی انتخابات الیکشن یعنی سیاسی بنیادوں پہ ہو چکے ہیں، تو کیا ضرورت ہے کہ لوکل باڈیز کے الیکشن آدھا غیر سیاسی آدھا سیاسی؟ اس لیے
کہ جو غیر سیاسی منتخب ہوں گے تو ان کو 3 دن میں پھر کسی نہ کسی پارٹی کو جوائن کرنا ہوگا. تو جب بندہ ذات جیتے تو حکومت کے بغیر کس پارٹی کو وہ جوائن کریں گے؟ لازمی طور پہ انہوں نے اس کی بنیاد رکھی. پھر حلقہ بندی کے حوالے سے انہوں نے اپنے ہاتھ میں کنٹرول رکھا کہ 2000 سے 10,000 تک وہ ولیج کونسل بنا سکتے ہیں. تو جہاں وہ جیتتے تھے تو 2000 پہ یعنی 10,000 میں انہوں نے 5 بنائے. جہاں پہ ہماری جیت ممکن تھی تو وہاں پہ 10,000 پہ 1 بنایا. تو یہ تو ایک سیدھا سادہ ایک کھیل تھا جو انہوں نے شطرنج کے ذریعے جیتنے کی کوشش کی. پھر بھی میں یہ کہوں کہ آزاد لوگوں کے ذریعے اگر یہ حکومتیں نہ بناتی تو آج پی ٹی آئی کی حکومت یعنی وہ کافی کمزور پڑ چکے ہیں. میں ملک سے باہر ہوں, میں کوشش کرتا ہوں کہ کسی پارٹی کے خلاف میں الفاظ استعمال نہ کروں. ملک میں ہم مقابلے کرتے رہتے ہیں, باہر ہو تو ہر ایک سفیر ہوتا ہے اور پیار بانٹنا پڑتا ہے. لیکن ایک حقیقت یہ ہے کہ حکومت کو پھر وہ جیت نصیب نہ ہوتی اگر حکومتی اختیار ان کے ہاتھ میں نہ ہوتا اور انتظامیہ کے زیر نگرانی الیکشن نہ ہوتا. ڈی سی او کے ہاتھ میں الیکشن ہو, وہ الیکشن کرائے تو وہ حکومت کے یعنی حق میں ہوگا کہ اس کے مخالف کے حق میں ہوگا. لیکن میاں صاحب یہاں پر آپ کو دوبارہ الیکشن کی دعوت دی گئی تھی؟ نہیں, وہ تو دعوت اس لیے دی گئی تھی کہ ان کو اپنے غلطی کا احساس ہوا کہ ہم تو مرکز سے بار بار مطالبہ کر رہے ہیں کہ دھاندلی ہوئی. یہاں تو کل کے دھاندلی ہوئی. یہاں تو لوگ چیخ رہے تھے, یعنی 350 ہمارے ریٹرننگ آفیسر نے لکھ کے دیا. صوبے میں 350 ریٹرننگ آفیسر لکھ کے دے تو اس سے زیادہ گواہی اور کیا ہو سکتی ہے؟ اور اس لیے تو تمام لوگوں نے مانے, یعنی وہ یونیورسل دھاندلی تھی جو سارے لوگ تسلیم کر رہے تھے. اس لیے ان کو مجبوراً یہ بات کرنی پڑی, ورنہ الیکشن تو الیکشن کمیشن کا کام تھا. یہ تو حکومت اگر چاہے بھی تو وہ اس طریقے سے نہیں کرا سکتے. بہرکیف اس کے باوجود بھی حکومت کا گراف گرا ہے اور اپوزیشن کا گراف اوپر ہوا ہے. یعنی ہم نے جو جنرل الیکشن میں ووٹ لیے اس سے زیادہ ہم نے ووٹ لیے, یعنی ہمارا جو نمبر آف ووٹس, بالکل نمبر آف ووٹس, اس کی تعداد بڑھ گئی ہے. لہٰذا لوکل باڈیز میں ہماری جیت ہوئی ہے اس حوالے سے کہ لوگوں نے ہمیں پذیرائی دی اور حکومت کو رد کیا. حکومت اس نے بنائی, یہ سارے لوگ جانتے ہیں کہ لوکل باڈیز کی حکومت بنانا حکومتوں ہی کا کام ہے. اور حکومت جن کے ہاتھ میں ہے, اقتدار جن کے ہاتھ میں ہے, انہوں نے یعنی مصنوعی طریقے سے تو بنا لیے. اگر سچ مچ آزادانہ اور شفاف الیکشن ملک میں ہو تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ عوامی نشر پارٹی اور دیگر پارٹیاں جو اپوزیشن میں ہیں وہ جیتیں گے اور حکومتی پارٹی ہارے گی. ناظرین ہم چلتے ہیں ایک بریک کی طرف, تھوڑا سا وقفہ اور دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. ناظرین ویلکم ٹو دی شو. میاں صاحب ہم تجزیہ کر رہے تھے بلدیاتی الیکشن کا اور آپ کی جو شکست ہے عام انتخابات میں اس کا. میں اگر آپ کے خیالات کو دعوت دوں, 1-2 فیکٹرز جو ہیں وہ بھی شاید آپ کی شکست کا باعث بنے, لیکن میں چاہوں گا کہ آپ اپنے تجزیے سے ناظرین کو مستفید کریں. آپ لوگ پختون ہیں, آپ لوگ پشتون ہیں, آپ کا اپنا ایک کردار ہے ہمارے معاشرے میں جسے ہم سب سیلوٹ کرتے ہیں اور ایڈور کرتے ہیں. آپ جس کے ساتھ لگ جائیں اس کے وفادار, اور جس کے ساتھ نہ لگیں, اگر دشمن ہو جائیں تو پھر آخری دم تک اس کے دشمن. لیکن یہ ذاتیات ہے. آپ نے شاید اسی پرنسپل کو سیاسیات میں اپنایا. آپ نے پیپلز پارٹی سے اور ایم کیو ایم سے الحاق کیا, اور ایم کیو ایم سے تو اونچ نیچ ہوتی رہی, لیکن پیپلز پارٹی کا ہر ایکشن آپ نے انڈورس کیا اور ہر حالت میں ان کا ساتھ دیا, جبکہ پیپلز پارٹی ایبسولوٹ کرپشن میں مبینہ طور پر ملوث رہی. کیا اس سے آپ کو دھچکا لگا؟ سب سے پہلے تو یہ کہ ہمارا اتحاد بالکل ہم پیپلز پارٹی سے تھا, اور ایم کیو ایم کا ہم سے نہیں تھا, ان کا بھی اتحاد پیپلز پارٹی سے تھا. لہٰذا اس حوالے سے ایم کیو ایم بھی سیاسی پارٹی ہے, کسی وقت یہ بھی ممکن ہو سکتا ہے, لیکن حقیقی اتحاد یہی تھی کہ پیپلز پارٹی مین پارٹی تھی
اور وہ بھی ان کے اتحادی تھے اور ہم بھی اتحادی تھے۔ پیپلز پارٹی کے وقت میں ہمارے جو کام ہوئے، یعنی ہمارے کابرین نے جو پاکستان میں سیاست کی، تو اس میں صوبائی خود مختاری سر فہرست تھی، اور پیپلز پارٹی سے اتحاد کے بدولت ہی ہمیں 18ویں ترمیم کے ذریعے یہاں پہ صوبائی خود مختاری ملی۔ اس میں ہم تمام سیاسی پارٹیوں کے مشکور ہیں، وہ متفقہ طور پہ ہوا چونکہ پیپلز پارٹی کی اقتدار تھی اور انہوں نے وہ پلیٹ فارم مہیا کیا، اور ہمارا سیاست شروع دن سے ہی اسی محور کے گرد گھومتی رہی اور ہم اس میں کامیاب رہے۔ اس کے ساتھ شاید ایک اور بات بھی میاں صاحب، انہوں نے آپ کے صوبے کو پہچان دی، ایک نیا نام دیا جو آپ کو بالکل میں اسی طرف آ رہا تھا کہ ہمارے صوبے کا نام، یعنی پاکستان میں 4 قومیں بستی ہیں تو 3 قوموں کے نام نقشے میں تھے، ایک کا نہیں تھا۔ ہم نے کہا کہ اس کو کیوں نہ شامل کیا جائے، اور اس کو ہم نے شامل کیا۔ بہت سارے لوگوں کو یہ بھی گلا ہے، بہت سارے لوگ تو نقشے سے نکلنے کی بات کرتے ہیں، ہم نقشے میں نام ڈالتے رہے تو لوگ اس کی مخالفت کرتے، اس کی مجھے سمجھ نہیں آئی، لیکن ہمیں کامیابی ملی تو لازمی طور پہ اس میں پیپلز پارٹی کا کلیدی کردار تھا اور ہم اس کے مشکور ہیں۔ یعنی سیاسی اعتبار سے ہم یہ ضرور NFC ایوارڈ کا ہونا، اور پھر 18ویں ترمیم کا ہونا، پھر پروونشل اٹانومی کا ہونا، اور پھر یعنی اتفاق اور اتحاد اور افہام و تفہیم سے جمہوریت کو تقویت دینا، اس سے بڑھ کے اور کیا ہو سکتا ہے۔ اور پیپلز پارٹی کے ساتھ تو صرف ہم نے نہیں دیا، اس وقت تو اگر مسلم لیگ اپوزیشن میں تھی تو وہ بھی ساتھ دے رہی تھی، کیونکہ انہوں نے بھی تاریخ سے سیکھا تھا کہ اگر ہم اس وقت ان کے گلے پڑیں گے تو شاید پھر سیاست کبھی نہ رہے۔ میاں صاحب نون لیگ نے تو شاید اس لیے ساتھ دیا کہ انہیں 3ری مرتبہ وزارت عظمیٰ کا الیکشن لڑنے کا، انتخاب لڑنے کا ایک حق مل گیا، یہ ان کی گیند تھی۔ میں آپ سے ایک اور سوال کرنا چاہوں گا، اور وہ یہ ہے کہ ایک چیز آپ کو پلیٹ میں مل گئی اور آپ خوش ہو گئے، یعنی خیبر پختونخوا کی شناخت، ایک نیا نام، لیکن یہ کام تو آپ خود بھی کر سکتے تھے، 47 سیٹیں آپ کے پاس تھیں، آپ پروونشل اسمبلی میں قرارداد پاس کرتے، فیڈرل گورنمنٹ ہیڈ نو چوائس بٹ ٹو اپروو اٹ۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، ہم تو پہلے ہی قرارداد پاس کر چکے تھے، ہم تو 90 میں بھی پاس کر چکے تھے، لیکن چونکہ اس کو یعنی آئینی تبدیلی کے لیے ضروری تھا کہ وہ مرکز ہی سے پاس ہو، قومی اسمبلی سے، اور یہ آپ سچ کہہ رہے ہیں کہ جب متفقہ قرارداد پاس ہوگی تو وہ پھر بائنڈنگ ہوتی ہے، لیکن ہمارے ہاں اس روایت کو اس طریقے سے نہیں سمجھا جاتا۔ بہر کیف اس کی ضرورت تھی کہ ہم یعنی آئین میں ترمیم کر کے ہی اس صوبے کا نام رکھتے، اور یہ مرکز سے ہو سکتا تھا، اور ہم ان تمام لوگوں کے مشکور ہیں بشمول پیپلز پارٹی کے کہ انہوں نے اس وقت ہمارا ساتھ دیا۔ کرپشن کا آپ نے 2 دفعہ ذکر کیا، تو اس کے حوالے سے کوئی یہ نہ کہے کہ میں اسکپ کرتا چلا جا رہا ہوں، ایسا نہیں ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں آج تک کرپشن کے خاتمے کے لیے کوئی نظام نہیں بنا۔ اگر یہ نظام ہوتا تو یہ بار بار سوال نہیں اٹھتا کہ حکومت کر گئے تو کرپشن کر گئے۔ بھائی کرپشن اگر حکومت کر گئے اور کرپشن ہوا تو اس کے بعد کیوں ہوا، اس کے بعد کیوں ہوا، اس کے بعد کیوں؟ یعنی جب سے پاکستان بنا تو حکومت کے جاتے ہی وہ کرپٹ ہو جاتا ہے، اور پھر اسی پارٹیوں میں سے ایک پارٹی آ جاتی ہے، اور پھر اس تھوڑی دیر کے بعد پھر اس پہ الزام لگ جاتے ہیں، اس لیے کہ احتساب کو اپنی مفادات کے لیے لوگ استعمال کرتے ہیں، سیاسی انتقام کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اور میں آج کے آپ کے وساطت سے خدا را تمام لوگوں سے اپیل ہے کہ احتساب ہونا چاہیے، بلا تفریق ہونا چاہیے، بلا امتیاز ہونا چاہیے، اور یہ نہیں ہے کہ صرف سیاستدان کرپٹ ہے۔ اگر معاشرہ کرپٹ ہے تو معاشرے میں جتنے ادارے ہیں وہ سارے کے سارے کرپٹ ہیں، اور اس میں تمام میں کرپشن کو ختم کرنا چاہیے۔ یہ سب آپ کی بات لاجیکلی بالکل صحیح ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ معاشرے کو کرپٹ کرنے یا معاشرے کو کرپٹ رہنے دینے میں ہاتھ تو سیاستدانوں کا ہے۔ اگر رول آف لا موجود ہو تو معاشرہ کیسے کرپٹ ہو سکتا ہے؟ میں یہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ سیاستدانوں نے بھی اس یعنی احتساب کو اپنے مخالفین کے خلاف استعمال کیا۔
اگر اس کا دائرہ اتنا وسیع ہوتا اور مضبوط ہوتا کہ حکمران خود بھی اس میں پھنس جاتا تو کبھی یہ سازش کے طور پہ استعمال نہ ہوتا، لیکن خود ہی بنانا، خود ہی لوگوں کے خلاف استعمال کرنا اور پھر اپنے مرضی سے لوگوں کو چھوڑنا، اور وہی لوگ جو 9 سال گزار لیتے ہیں، یعنی آخر جرم پھر کس کا کہ ثابت نہ ہو سکا، 9 سال گزارا، زرداری صاحب کو تو اسی سے گزرنا پڑا، اور 9 سال گزارا، اگر وہ آج بھی لوگ کہتے ہیں کرپٹ ہے تو کیوں نہ ان کو سزا ملی؟ تو 9 سال جب انہوں نے گزارے تو وہ بے گناہ نکلا، مردیاہن نکلا۔ تو پاکستان میں اگر یعنی آپ احتساب حقیقی معنوں میں کرنا چاہتے ہیں اور کرپشن خاتمہ آپ چاہتے ہیں تو ہم ساتھ ہیں۔ عوامی نیشنل پارٹی یعنی سچ مچ اگر کوئی یعنی کرپشن کا خاتمہ چاہتا ہے تو ہم اس کا ساتھ دیں گے، لیکن اگر کرپشن کو کسی پارٹی کے خلاف استعمال کیا جائے، کسی فرد کے خلاف استعمال کیا جائے یا کسی صوبے کے خلاف استعمال کیا جائے، نہ اس کی اجازت دی جا سکتی ہے اور نہ یہ حقیقت پر مبنی ہے۔ میاں صاحب، سر آنکھوں پر آپ کے جو خیالات ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ آج بھی جب سندھ کی یا وفاق کی FIB اور نیب پیپلز پارٹی پر حملے پہ حملہ کر رہی ہے، ان کے اداروں کے ادارے جو ہیں ان میں سے گھوسٹ ملازمین نکل رہے ہیں اور مبینہ طور پر کرپشن ثابت ہو رہی ہے، آج بھی ان کے آپ ساتھی ہیں، آپ احتساب کی بات بھی کرتے ہیں، اور جب ایک پرسپشن اور ایک مضبوط پرسپشن موجود ہے ایک سیاسی پارٹی کی کرپشن کے خلاف، تو آپ پھر بھی ان کے ساتھی ہیں؟ نہیں، پرسپشن تو بنانے والے بنا لیتے ہیں، پرسپشن کی بات الگ ہے، حقیقت کی بات الگ ہے۔ ہم بالکل یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی بھی پارٹی اس سے مبرا نہیں ہو سکتی کہ اس میں کرپٹ لوگ نہیں ہیں، لیکن کوئی پارٹی اس سے بھی مبرا نہیں کہ اس میں سچے لوگ بھی ہیں، یقیناً، ایماندار لوگ بھی یقیناً۔ ہیں۔ لہٰذا پارٹی کو مورد الزام ٹھہرانا یہ یعنی صحیح بات نہیں ہے۔ افراد ہوتے ہیں جو کرپشن میں ملوث ہوتا ہے، بلا تفریق چاہے کسی پارٹی سے ہو، اس کو سزا دو کہ بات ختم ہو جائے، تو اس کو جب میرے مفادات کے خلاف ہو تو اس کو تو سزا ملے گی، میرا ساتھ دے گا تو پھر اس کو چھٹکارا ملے گا، تو یہ احتساب نہیں ہوتا۔ لہٰذا آج تک پاکستان میں سچ مچ احتساب نہیں ہوا، اور ہم چاہتے ہیں کہ سچ مچ کا احتساب ہو تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو، اور ایسے قیادت کو آنا چاہیے جو موجودہ چیلنج کو قبول کر سکے، جو ایمانداری سے کام کر سکے، جو یعنی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے اپنے ملک کی بقا کے لیے جنگ لڑ سکے اور اس کے ارادے مضبوط ہوں۔ تو میں یہی سمجھتا ہوں کہ یہ وقت کا تقاضا ہے کہ ہم اس کی طرف توجہ دیں۔ میاں صاحب، بہت بہت شکریہ، مجھے ایک بریک کے لیے کہا جا رہا ہے، اجازت دیجیے بہت جلد۔ ناظرین اجازت دیجیے، بہت جلد آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ ناظرین، ویلکم بیک ٹو دی شو۔ میاں صاحب، ہم بات کرتے ہیں کہ جناب سابقہ صدر محترم آصف علی زرداری صاحب 9 سال جیل میں رہے۔ یقیناً ایک انسانی زندگی کا بہت بڑا حصہ ہے، اوسطاً چوتھا حصہ کہہ سکتے ہیں آپ، بہت بڑی بات ہے۔ فیصلہ پھر بھی نہ ہو سکا، قومی مفادات کا تحفظ پھر بھی نہ ہو سکا، ان کا تشخص پہلے سے مضبوط ہو کر سامنے آیا، جیسے آپ نے کہا مرد آہنوں کے سامنے آئے۔ وہ کیا آپ اس بات کو تسلیم کریں گے کہ جو موجودہ کرپٹ نیٹ ورک ہے یہ اس قدر مضبوط ہے کہ اگر انہیں پروسیکیوٹ کر لیا جائے تو انویسٹیگیٹ نہیں ہوتا، انویسٹیگیٹ کر لیا جائے تو وٹنس نہیں ہوتا، وٹنس کر لیا جائے تو عدالتی فیصلے نہیں ہوتے، عدالتی فیصلے ہو جائیں تو امپلیمنٹ نہیں ہوتا؟ یہ ایک حقیقت ہے میاں صاحب، آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، قوم بھی جانتی ہے۔ تو ان حالات میں کیوں نہ فوجی عدالتیں بنا کے 3 مہینے میں یا 1 سال میں، جیسے ایران نے فیصلہ کیا اپنے کرپٹ لوگ جو تھے ان کے کسی بھی انداز میں کرپٹ ہوں، سیاسی طور پہ، مالی طور پہ، انہوں نے ان کو ایک سائڈ پہ کیا اور اپنے معاشرے کی ایک ابتدا کی، اور آج بڑی ہنسی خوشی وہ معاشرہ چل رہا ہے اور ترقی کر رہا ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، یہ تو ایسا ہے کہ آپ معاشرے سے بالکل انصاف ختم کر دیتے ہیں۔
یعنی یہ طریقہ کار اپنانا کہ کسی پہ ثابت نہیں ہو پا رہا تو اس لیے کسی اور کے ہاتھ میں یہ اختیار دیا جائے. انصاف تو دکھنا چاہیے اور انصاف عدالتوں کا کام ہے. یہ سب یہ بڑی آئیڈیل بات کر رہے ہیں آپ ایک تھرڈ ورلڈ نیشن میں فرسٹ ورلڈ ایکسپیکٹیشنز لے کے آ رہے ہیں. میں آپ سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ اول تو ان کی پروسیکیوشن نہیں ہوتی، پروسیکیوشن ہو جائے تو انویسٹیگیشن نہیں ہوتی، انویسٹیگیشن ہو جائے تو ان کی وٹنس نہیں ہوتی، وٹنس ہو جائے تو جورسڈکشن نہیں آتی، جورسڈکشن آ جائے تو امپلیمنٹیشن نہیں ہوتی. تو جائیں کہاں؟ نہیں، میں یہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ اگر نظام میں خرابی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نظام کو ختم کر دیا میاں جائے. اس صاحب میں یہ نظام کون صحیح کرے گا؟ میں یہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ اس کی خرابی کو ختم کرنا ہے. کون ختم کرے گا سر؟ ہم ہی ختم کریں گے. اگر ہم ختم نہیں کر سکتے تو پھر کرپشن کو آپ کیسے تو ان کے ختم کریں گے؟ اتحادی ہیں میاں صاحب. نہیں، ہم تو اس کے اتحادی نہیں ہیں. ہم پاکستان میں کرپشن کے خاتمے کے خلاف ہیں. اس کے لیے طریقہ کار ہونا چاہیے. کل کی خبر یہ ہے جناب اسفندیار ولی صاحب نے یہ بات کہی کہ اگر جناب نواز شریف صاحب کی حکومت کو دھچکا لگا یا ختم کیا گیا تو ملک خاتمے کی طرف ایک آغاز ہوگا. یہ تو ایک حقیقت ہے. اس میں کوئی ایسی اگر جمہوریت کو آپ لپیٹیں گے تو ہم نے تو پاکستان کو دولخ ہوتے ہوئے دیکھا ہے. میاں صاحب یہ ہم تو کیسی بار بار تجربے تو نہیں کر سکتے. ہمیں تو اس سے سیکھنا ہے. ہمیں تو جمہوری قوتوں کو مضبوط کرنا ہے. اگر آپ پاکستان کو دنیا کے دیگر ممالک میں اس کے برابر دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کو وہ قوت دینی ہے، اور قوت سیاسی قوت ہونی چاہیے، پارلیمانی قوت ہونی چاہیے. اور پارلیمنٹ جب تک مضبوط نہیں ہوگا اور ہم جمہوریت سے کھیلتے رہیں گے تو ہمارا یہی حشر ہوگا جو اب ہونے جا رہا ہے. میاں صاحب آپ نہایت ذہین سیاستدان ہیں، ماشاءاللہ آپ نے پشاور یونیورسٹی سے ماسٹر کیا ہے اور منجے ہوئے سیاستدان ہیں. میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں اپنے مقصد کے لیے، اپنے استفادے کے لیے. جب پارلیمنٹ میں آپ لوگ بشمول پیپلز پارٹی بقول آپ کے جمہوریت کو بچانے گئے تو اس وقت آپ نے موجودہ حکومت پہ کنڈیشنز کیوں نہیں لگائیں کہ یہ کرپشن کا سارا احتساب کا سارا سلسلہ قائم کیا جائے، اس کو 3 یا 6 مہینے میں ختم کیا جائے؟ آپ نے جمہوریت کے نام پہ حکومت بچائی اور کرپشن بچائی. نہیں، ایسا نہیں ہے. یہ تو ایک یعنی پروپیگنڈا آپ کہہ سکتے ہیں. یہ تو ایک پروپیگنڈا مہم آپ کہہ سکتے ہیں. عدالتیں آزاد ہیں. آج عدالتیں ایسے فیصلے کر رہے ہیں جو حکومت کے بالکل برعکس ہو میاں رہے صاحب ہیں. دو الیکشن ٹریبونلز کے جج جنہوں نے حکومت کے خلاف 2 فیصلے دیے اور حکومت کی فیور میں 30 فیصلے دیے، ان کی کسی قسم کی کوئی پروموشن نہیں، ایکسٹینشن نہیں، آدھے آؤٹ. نہیں، ایسا آپ کون سی عدالت؟ نہیں بالکل. اگر ہم اس عدالت کو بھی برا بلا کہیں تو آپ صرف ایک ادارے کی طرف نظریں رکھے ہوئے ہیں. اگر پاکستان کو بچانا ہے تو تمام اداروں کو مضبوط رکھنا ہے، تمام اداروں کا احترام کرنا ہے. اگر آج عدالتوں کی کوئی بات نہیں مان رہا ہے تو یہ بھی کسی طور جائز نہیں ہے. اگر آج عدالتیں اس طریقے سے انصاف نہیں کر رہی تو یہ بھی جائز نہیں ہے. یعنی ہم تو تمام سسٹم کو ٹھیک ہونا چاہیے. اور میں اس میں مجھے ایک خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ آج پاکستان کے ادارے اس طریقے سے نہیں ہیں جس طریقے سے ہم پرانے انداز میں سوچ رہے ہیں. آج بہت سازشوں کے باوجود بھی پارلیمنٹ کافی مضبوط ہے، سیاستدان کافی میچور ہو چکے ہیں. آج ہمارا فوج جو ہے وہ پروفیشنل کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہیں. لوگ بار بار کہہ رہے ہیں، ان کو دعوت دینے کے لیے بات کر رہے ہیں، لیکن راحیل شریف صاحب نے ڈرنے کے وقت بھی اس پہ کان نہیں دھرے اور اس نے جمہوریت کا ساتھ دیا. اس میں کوئی شک نہیں میاں صاحب. اور سوسائٹی ہمارا عدالتی نظام بھی پہلے کے نسبت کافی مضبوط ہو چکا ہے. ہماری میڈیا بھی پہلے کے نسبت کافی مضبوط ہو چکی ہے. لہٰذا اس برے حالات میں بھی پاکستان کے ادارے مضبوط ہوتے چلے جا رہے ہیں. اور مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ وہ وقت آئے گا کہ دشمن چاہے کچھ بھی کرے، یہ ادارے مضبوط ہو کے ہی پاکستان مضبوط ہوگا. میاں صاحب اس میں کوئی شک نہیں، سوسائٹی از اوپننگ اپ، سوسائٹی از مور ڈیمانڈنگ دین ایور بیفور، اور لوگ ابھی اپنے موقف پہ قائم رہتے ہیں، چلتے ہیں. میڈیا کا بڑا مثبت کردار بھی اس میں موجود ہے، آپ لوگوں کا بھی مثبت کردار اس میں موجود ہے. اس کے بعد میاں صاحب میں چاہوں گا کہ آپ اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیے گا کہ آپ کا یہ جو سفر ہے برطانیہ کا اور اس کے بعد امریکہ، آپ شاید اپنے بیٹے کی نام پر، راشد شہید کے نام پر ایک چیریٹی کی آپ نے بنیاد رکھی ہے یہاں پہ برطانیہ میں.
تو بتائیے کہ اس کے اغراض و مقاصد کیا ہیں؟ بالکل، میں تو اسی حوالے سے آیا ہوں، چونکہ دہشت گردی کے حوالے سے میرے بیٹا جو ہے وہ شہید ہوا، تو مجھے بہت سارے لوگوں نے انفورس کیا کہ آپ ایک ایسا راستہ اپنائیں کہ دیگر لوگ جو شہید ہوں گے تو ان کے بچوں کا کیا ہوگا اور موجودہ بچوں کا کیا ہوگا. تو میں نے اس کے لیے یعنی فاؤنڈیشن، راشد شہید فاؤنڈیشن بنائی اور ساتھیوں کے اصرار پہ بنائی. بڑا مشکل کام ہے ہمارے معاشرے میں اس طریقے سے کام کرنا، لیکن اس کے مقاصد بنیادی سب سے پہلے کہ ایجوکیشن، اور ایجوکیشن کے حوالے سے ان شہداء کے جو دہشت گردی میں شہید ہوئے تو ان کے بیٹوں کو تعلیم دلانا اور ان کے لیے یعنی ایک موقع مہیا کرنا کہ وہ بھی اپنی زندگی گزار سکے، اور ان شہداء کے فیملی کے ساتھ ان کو سپورٹ بھی کرنا. یہ ہے ہماری یعنی شہیدوں کے حوالے سے. وہ سارے پاکستان میں جہاں جہاں بھی شہید ہیں تو ان کے بیٹوں کو اس میں یعنی میل اور فیمیل دونوں اس کو اکموڈیٹ کریں گے. اور اس کے بعد پھر غربا یعنی غریب لوگ، اور یہ ایجوکیشن کی ایک اکیڈمی ہے جس کے لیے میں زمین دے چکا ہوں، اور وہاں پہ ہمیں اکیڈمی بنانی ہے جو کہ اس میں بھی میل اور فیمیل کا بندوبست ہوگا. اس طریقے سے ہم نے ہیلتھ کے حوالے سے بھی کام کیا ہوا ہے. وہاں پہ ہم نے جو ہے ایمبولنس کا نظام جاری کیا ہوا ہے. 2 ایمبولنس جو ہے وہ ہم یعنی 1.5 سال سے چل رہے ہیں، اور رضاکارانہ طور پہ ہم ایمبولنس چلاتے ہیں. اور وہاں پہ شاید یہاں پہ لوگ وہ ضرورت محسوس نہ کرے، لیکن وہاں قدم قدم پہ آپ کو ایمبولنس کی ضرورت پڑتی ہے. لیکن میرا خیال ہے کہ اس سلسلے میں کل آپ کوئی جلسہ بھی منعقد کر رہے ہیں. بالکل، میں مختصراً کہوں گا کہ بہت سارے اس کے نیک مقاصد ہیں، اور میں یہی چاہتا ہوں کہ میں اپنے شہید بیٹے کو اس طریقے سے زندہ رکھ سکتا ہوں کہ میں اپنے دھرتی کے تمام یعنی باسیوں کی خدمت کر سکوں اور ان کا حق ان کو دلا سکوں. تو 19 کو یعنی کل ہمارا اس سلسلے میں یعنی ایک پروگرام ہو رہا ہے، اور تمام لوگوں کو ہم نے دعوت دی ہے. یہ نان پولیٹیکل ہے، نان پروفیٹیبل ہے اور چیریٹیبل ہے. ہم اس بنیاد پہ اس کو کہ تمام لوگوں کو آپ کے موجودگی میں اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہیں کہ تمام لوگوں کو آنا چاہیے کہ وہ خود اس بریفنگ کو دیکھے کہ تفصیل سے وہ جانیں کہ ہم کیا کرنے جا رہے ہیں. تو میں خدا سے یہ دعا کرتا ہوں کہ میں لوگوں کی امید پہ پورا اتروں، شفاف ہو، ٹرانسپیرنسی ہو، کہ لوگوں کا اعتماد ہو. تو پیسے دینے والے بہت ہیں، اعتماد بڑا ایک مسئلہ ہے، اور میں خدا کو حاضر ناظر جان کر کہتا ہوں کہ میں جان کی قربانی دے سکتا ہوں، بےایمانی نہیں کر سکتا. میں ایمانداری سے سب یہ کچھ ایک اٹل حقیقت ہے. آپ کا کردار، آپ کی انٹیگریٹی، آپ کی کریڈیبلٹی یہ بالکل ثابت شدہ ہے. ہم یہ کہیں گے کہ آئی وش یو آل دا بیسٹ، اور خدا کرے کہ آپ بھی ایدھی کی طرح، عمران خان کی طرح اپنے اس مشن میں پبلک کی خدمت میں کامیاب ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی دے، آپ کو صحت دے. میاں صاحب، آپ کی آمد کا بے انتہا شکریہ. آپ نے اپنے مصروف ترین شیڈیول میں سے ہمارے لیے کچھ لمحات نکالے. مجھے یقین ہے کہ ہمارے ناظرین اس سے مستفید ہوئے، اور میں نے بھی یقیناً آپ سے بہت استفادہ حاصل کیا. بڑی مہربانی، خدا خوش رکھے. ناظرین، آئنسٹائن نے کہا تھا کہ ماضی سے سبق حاصل کریں، آج کو بھرپور انداز میں جئیں اور اچھے مستقبل کی امید رکھیں. مگر اہم ترین بات یہ ہے کہ سوال کرنے کا سلسلہ جاری رکھیں. میں اپنے پروگرام کو اختتام پذیر کرتے ہوئے مارٹن لوتھر کنگ جونیئر کے الفاظ دہراؤں گا. ہمیں عارضی ناکامیوں کو قبول کر لینا چاہیے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم لامحدود امید بھی کھو بیٹھیں. ناظرین، اپنے ہوسٹ رضا احمد کو اجازت دیجیے. اس کے ساتھ ہی میں پروگرام کا اختتام کرتا ہوں. اللہ نگہبان.